बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस्लामी कलिमात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आज हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरी अर्ज़ ये है कि जिस तरह एक शख्स मुसलमान के घर पैदा हो गया तो वो मुसलमान है और हिंदू के घर पैदा हो गया तो हिंदू, इस बारे में वजाहत फरमा दें। जवाब, ये तो इत्तेफाक की बात है कि हिंदू के घर हिंदू पैदा होगा और मुसलमान के घर मुसलमान पैदा होगा। सवाल ये है कि इस इत्तेफाक में हुस्न इत्तेफाक से तुम कहाँ पैदा हो? तुम मुसलमान पैदा हो तो अब तुम हिंदू वाले इत्तेफाक को ना ढूंढो, अब उसको रहने दो, हिंदू को रहने दो, उसको छोड़ दो। वो चाहे जिस मज़हब में पैदा हुआ, तुम तो मुसलमान पैदा हो गए, अब क्या मफरूज़ा करना? तुम मुसलमान हो तो मुसलमान रहो। मुसलमान की अकल वो है जो इस्लाम के साथ वाबस्ता रहे। अब सवाल ये हो सकता है कि अगर मैं हिंदू पैदा होता तो सवाल ये है कि जो तुम हो गए वो अब उससे बाहर ना निकलो। अगर नहीं मानते तो फिर इससे बाहर निकल जाओ। बेशुमार लोगों ने ऐसा किया है कि मुझे इस्लाम समझ नहीं आया और फिर इस्लाम को छोड़ दिया। अब काफिर हो के इस मसले का हल तलाश करो कि इस्लाम है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुनाफिक होने से बचो। काफिर होने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बेशक काफिर हो जाओ, कहो मैं इस्लाम को नहीं मानता। मुसलमान होने की हैसियत से ये सवाल नहीं कहा हो सकता कि फरिश्ते किधर हैं, हमें तो नज़र ही नहीं कोई नहीं आया। ये तो वो बात हुई कि किसी ने कहा कि देखो ये शेर गालिब का है और वो बड़ा मशहूर शायर था। कहता है कैसा मशहूर था, मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। इसकी बात ठीक है, वो मशहूर कैसे हो सकता है जिसका आपको पता नहीं? वो राज जो आपको समझ आ जाए, वो राज कब रहता है? राज वो है जो आपको बिल्कुल समझ ना आए। किसी भी राज को दरियाफ्त करने से पहले अपना ज़ाती राज दरियाफ्त करो कि आप खुद क्या हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर को जा रहे हो, यहाँ होना क्या है और कब तक होना है, और होने में ना होना कैसे होता जा रहा है और ना होने में होना कैसे होता जा रहा है। आपके पुराने लोग कहाँ चले गए, आप उन्हें कहाँ छोड़ के आ रहे हो, और नए लोग बड़े कैसे हो गए हैं। बच्चा जो है वो बड़ा किस तरह हो गया और बड़ा रुखसत कैसे हो गया, और तमाम वसाइल के बावजूद आँखों में आंसू किधर से आ गए। कहता है आप तो बीमार नहीं हो, ठीक ठाक हो, रो क्यों रहे हो? कहता है मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, बस सिर्फ दोस्त मर गया। ये सारे वाक़यात सोचने वाले में तुम्हारी खुशी भरी ज़िंदगी में किसी और का गम किधर से आ गया? ख़त बिन बन के आ गया, टेलीग्राम बन के आ गया, और तुम्हारी गमगीन ज़िंदगी में खुशी कहाँ से आ गई? इनको पहचानो, ये सब क्या है? ये बातें सोचने वाली हैं। तुमने आसमान के सितारों की चालें दुरुस्त नहीं करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आसमान पर पाँव रखते रखते रास्ता ही पाँव से निकल जाए या पाँव रास्ते से निकल जाएं। ये ध्यान करना चाहिए कि ये ज़िंदगी है, इनके अंदर अपनी हदूद को और अपनी क़ुव्वत को और अपनी डायमेंशन को पहचानो। फिर ये बात दरियाफ्त करोगे, अल्लाह ताला अब तो तू बता कि तू कौन है। अगर इस हाल में पूछोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बेबाकी जो है वो गुस्ताखी बन जाए, इस तरह तुम बर्बाद हो जाओ। बेबाकी की जायज़ है सिर्फ मानने वालों के लिए। सजदे में सर हो और सवाल हो कि या अल्लाह तू ही इस राह से पर्दा उठा कि किस्सा क्या है। और अगर यूँ बात पूछोगे जैसे आप पूछ रहे हो तो फिर तो बड़े बड़े इस राज को ना पा सके। उसने हैरत में ऐसा गुम कर दिया कि उलझ के मर गए। वो अल्लाह है, वो खैरुल माकिरीन है। वो फिर ऐसी चाल चलता है कि तुम्हारी सब तदबीरें तोड़ के रख देता है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये लोग मुझसे पूछते हैं कि वो वक़्त कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी। इस बड़ी खबर के बारे में पूछ रहे हैं कि वो आएगी कि नहीं आएगी। उनको ये बताओ कि पहाड़ों पर कभी गौर किया है? पहाड़ का राज अलग है। पहले ये देखो कि ज़मीन का अपना राज है। पहाड़ों को देखो कि ये मेघों की तरह कैसे गाड़े गए। आसमान को देखा कभी गौर से? कभी दरिया कुर्बानी में देखा तो
کبھی دنیانی میں دیکھا؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آنکھ میں آنسو کس طرح سفر طے کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ سارا واقعہ کیا ہے؟ اس بے حس دنیا کے اندر احساس کس طرح پل رہا ہے؟ یہ کبھی دیکھا بھائیوں میں محبت کیسے ہوتی ہے، جدائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھو۔ ایک شخص ہرنی کے بچے کو پکڑ کے لے گیا اور پیچھے اس کی ماں چلی آ رہی ہے۔ اس آدمی پر اکت طاری ہو گئی، رو رو کے درویش ہو گیا کہ یا اللہ، اس بے حس دنیا میں اتنی محبت ابھی باقی ہے۔ اس محبت کا جلوہ دیکھ کر اس کو خدا یاد آ گیا۔ خدا کو یاد کرنے کے ماننے کے بڑے بڑے پروسیس ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ راز ان لوگوں پر اشکار ہوتا ہے جو وابستگی میں مکمل ہوں۔ یہ راز وابستہ شخص پر اشکار ہوتا ہے۔ یہ سر بستہ راز وابستہ شخص پر اشکار ہوگا، غیر پر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل آئیں گے اپنے نقاب سے۔ بات یہ ہے کہ تم نے ڈھونڈنا کہیں نہیں ہے، صرف اپنے دل کو پالش کرنا ہے۔ سڈنلی ون فائن مارننگ اس کے اندر تصویر نظر آ جائے گی۔ وہ کہے گی کہ میں راز ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ راز چھپنا نہیں چاہتا، وہ دریافت ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ وہ راز خود ظاہر ہونا چاہتا تھا۔ اب تم درمیان میں اپنی کاریگری بند کرو، اپنی کاریگریاں اور دنائیاں بند کرو، پھر یہ حجاب کھلے گا۔ خاموشی سے تسلیم کرتے چلے جاؤ۔ اس کو اللہ کہتا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں، تم کہو آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم زندگی لیتے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ میں انسان کو خوش کرتا ہوں، سچ کہہ رہے ہیں۔ میں غم دیتا ہوں، سچ کہہ رہے ہیں۔ میں اللہ کو مانتے جاؤ۔ اللہ جو کہتا ہے تم مانتے جاؤ، تم ہر بات تسلیم کر لو۔ جب ہر بات تسلیم کر لو گے تو اللہ دیکھے گا کہ یہ تو ماننے والا ہے، پھر کہے گا چلو اس پر سے حجاب ہٹا دو، پھر راز اور حجاب اٹھ جاتا ہے۔ محمود کا راز کس پر کھلے گا؟ ایاز پر۔ باقی لوگوں کے لیے محمود ایک بادشاہ ہے، ایاز کے لیے یار ہے، دوست ہے۔ محمود نے دوسروں سے کہا کہ یہ ہیرا توڑ دو، مگر سب جھجک گئے اور ہیرا نہ توڑا۔ محمود نے ایاز سے کہا کہ تم یہ ہیرا توڑ دو، اس نے وہ ہیرا توڑ دیا۔ محمود کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ایاز کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی آقا۔ تب محمود نے کہا تم سب لوگوں نے میرا حکم ہیرا نہ توڑ کر میرا حکم توڑ دیا، اور ایاز نے ہیرا توڑ دیا مگر حکم نہ توڑا۔ اللہ میاں نے سب فرشتوں سے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ سب نے کہا بالکل بجا ہے۔ پھر ایک دن اللہ نے کہا کہ اس انسان کے سامنے سجدہ کرو، سب جھک گئے۔ شیطان نے کہا کل آپ نے فرمایا تھا کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ باہر نکل جاؤ، اور وہ لعین رجیم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ کل بھی میرا حکم تھا اور آج بھی میرا حکم ہے، کل ماننا ہے تو آج بھی مان۔ تجھے اس بات سے کیا بحث ہے کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ ایک کہانی سنو۔ ایک آدمی ایک دن بیٹھا غور کر رہا تھا کہ اس نے آسمان کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا۔ سامنے پہاڑ نظر آئے۔ کہتا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم تیرا کلام پہنچائیں گے، تیرے نام کو ہم لے چلیں وہاں پر، یہ پہاڑ درمیان میں رکاوٹ ہے۔ آواز آئی مردود میری تخلیق کی ہوئی چیز پہ نقص نکالتا ہے، جہاں ہم نے تیرا نام مردودوں میں لکھ دیا۔ وہ بندہ سیانا تھا، اس نے سر جھکایا اور کہا کہ جہاں آپ لکھیں ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم تابع دار ہیں۔ وہ سجدے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آئی۔ فرمایا جا، ہم نے آج سے تمہیں پروموشن دے دی اور تمہیں مقرر بنا لیا۔ بات اتنی سی ہے کہ جھک جانے سے بات بن جاتی ہے۔ آپ دیکھو ابلیس اور آدم علیہ السلام کو، ابلیس سے انکار ہوا یا اس نے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے اور اس طرح فعال ہو گیا اور وہ سزا ہو گئی۔ اب آدم جو ہے ان کی فضیلت دیکھو، ابلیس کو توبہ نہیں ملی اور آدم کو توبہ مل گئی۔ معافی دے دو اللہ میاں، بس غلطی ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت، آدم علیہ السلام آسن تقویم ہے اور شیطان اس لیے رجیم ہے کہ اس پر توبہ اشکار نہیں ہوئی ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ جھک جانے والے پر یہ راز اشکار ہوتا ہے، جھک جانے والا رات کو جاگنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے والے کو جاگنے والے کا علم مل جائے، اس لیے یہ بات جاگ کے کی جاتی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کائنات کیا ہے، یہ راز کیا ہے، اس راز سے پردہ اٹھا، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، کون کیا ہے، بیج کی مٹی کی طریقے میں کون پال رہا ہے۔ ان سارے سوالات سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے سوال کا جواب ڈھونڈا انہوں نے خالی پیٹ ڈھونڈا، انہوں نے آنکھ بند نہیں کی ہے اور سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلتے رہے کہ وہ کہاں ہے۔
میرا اللہ کہاں ہے؟ پھر جب وقت آیا تو انہوں نے کہا جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، راز ہی راز ہے اور یہ سارا اشکار ہے، یہ نہیں کہ آپ آرام سے بیٹھے رہو اور کہو کہ اللہ میاں کدھر ہے۔ اللہ میاں یوں کب ملتا ہے؟ یہ واقعہ سینہ چاک کر کے ملے گا، سینہ چاک ہوگا تب جا کے یہ راز کھلے گا۔ تو پہلے اپنا سینہ کھول۔ راز اس وقت کھلتا ہے جب آپ مکمل طور پر اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ راز اس کیفیت میں اشکار نہیں ہوتا کہ بلکہ سینہ چاک والی کیفیت میں ہوگا۔ یہ راز کب کھلتا ہے؟ جب انسان کا دل اس زندگی سے بھر جاتا ہے، پھر یہ راز کھلتا ہے۔ ایک کہانی سنو۔ ایک سوداگر کے پاس پنجرے میں ایک بولنے والا طوطا تھا۔ سوداگر سفر پر جانے لگا۔ اس نے طوطے سے کہا کہ بولو تمہارے لیے کیا چیز لاؤں؟ اور اس نے کہا کہ جنگل میں ہمارا گرو طوطا ہے، اس کو جا کے ہمارا سلام کہنا، اسے کہنا کہ آزاد فضاؤں کے رہنے والوں، ایک غلام پنجرے میں ہے اور آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ وہ سوداگر جنگل میں گیا، وہاں گرو طوطے کو اس نے کہا کہ ایک پنچھی جو پنجرے میں ہے آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ تو گرو طوطا پھڑ پھڑ کرتے ہوئے نیچے گر گیا۔ جنگل کے سارے طوطے نیچے گر گئے اور مر گئے۔ سوداگر کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ واپس گیا، طوطے نے پوچھا میرا پیغام دیا تھا؟ کہنے لگا کہ بڑا ظلم ہو گیا، تمہارا پیغام سنتے ہی گرو طوطا بھی مر گیا اور باقی مری طوطے بھی سب مر گئے۔ اس نے کہا پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی مر گیا۔ سوداگر حیران رہ گیا، اس نے مردہ طوطے کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ وہ مردہ طوطا فوراً اٹھ گیا۔ سوداگر نے کہا یہ کیا ہے؟ طوطے نے کہا کہ مجھے گرو نے تیرے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تو مرنے سے پہلے مر جائے تو یہ راز کھلے گا۔ یہ جو خیال کا پنجرا ہے، دماغ کا پنجرا ہے، اس سے آزاد ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، مر جا۔ تو جو لوگ مرنے سے پہلے مر گئے وہ راز پا گئے، اس کے علاوہ راز نہیں ملتا۔ اس حالت میں راز کیسے ملے تجھے؟ کیونکہ راز تو اس حالت میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے پاس گیا اور اس ٹیٹو کرنے والے سے کہا کہ جناب میری پشت پر ایک شیر بنا دو۔ وہ آدمی سوئی سے شیر بنانے لگا۔ اس آدمی کو سوئی کی درد ہوئی، پوچھا کہ شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ بولا کہ دم بنا رہا ہوں۔ وہ آدمی بولا دم کو رہنے دو، باقی کا شیر بنا۔ اس نے پھر سوئی لگائی کہ تو تھوڑا درد ہوا۔ کہتا ہے اب کیا بنا رہے ہو؟ بولا گردن کے بال بنا رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ بال چھوڑ دے، باقی کا حصہ بنا۔ جہاں بھی وہ سوئی لگاتا درد ضرور ہوتا۔ کاریگر بولا بات سن، تو شیر نہیں بنوا سکتا کیونکہ تو درد برداشت نہیں کر سکتا اور یہ شیر درد کے بغیر بنتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ راز مرے بغیر نہیں ملتا اور یہ وہ راز ہے اس وقت آشکار ہوتا ہے جب تو اپنے آپ سے باہر نکل جائے۔ کہیں بےتاب ہو کہ سوال ترک نہ کر بیٹھنا، اس کو آرام سے دل میں رکھو۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر ماں باپ سے کہے کہ یہ بتاؤ شادی کیا ہوتی ہے، تو ماں باپ کیا بتائیں گے؟ کیونکہ وہ جب تک جوانی کے اندر داخل نہیں ہوتا اسے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ نابالغ ذہن یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ بلوغت کا راز کیا ہے۔ کائنات کا راز امیچور آدمی پر کبھی اشکار نہیں ہوتا۔ اس شخص سے پردہ کیسے اٹھتا ہے، اس شعر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، پڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے، سنگ درد بھی ہے۔ یہ راز کسی سنگ درد سے ملتا ہے۔ راز کائنات اپنی پریشانی سے ملے گا اور سنگ درد سے ملے گا۔ اس راز کو اشکار کرنے کے لیے کسی کا غلام ہونا چاہیے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اس کے اندر غلام ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ راز اس شخص سے پوچھو جس کے ہاتھ میں آپ بک چکے ہو اور جس کے ہاتھ میں اور تحویل میں آپ جا چکے ہو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو کسی کی تحویل میں نہیں دیا تو یہ جواب نہیں مل سکتا۔ اس کا جواب صرف وہی شخص دے سکتا ہے جب تم اپنے آپ سے مر جاتے ہو اور خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہو، تو پھر وہ اس سوال کا جواب لکھتا ہے اور وہ یہ جواب تمہاری پیشانی پر، قلم پر اور تمہارے احساس پر لکھتا رہتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے آپ سے نکل کے خود کو اس کے حوالے کر دو اور سوال پوچھو، بولو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔